जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। जो दो बड़ी ये इंपॉर्टेंट खबरें निकली हैं वहाँ से, नामिनेशन ये पेपर्स का प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जो मार धाड़ दाबड़ गुसनी हमने देखी है, उसमें से दो नई और चीज़ें निकली हैं जो बड़ी, मेरा ख्याल है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो ये शफकत महमूद साहब जो हैं पीटीआई के, उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए और उन्होंने हल्के का नंबर दे के उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब कि मैंने भी अपने ये कागजात जो हैं जमा करा दिए हैं। वो यहाँ पर आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर इमरान खान साहब के बड़े उनके करीबी उनके समझे जाते थे। सो उनको जो रिस्पांस आया है और उन पे जो उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है, उनकी ट्रॉलिंग हुई है, दैट्स वेरी अमेजिंग। मस्ट से कि अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी, लेकिन वो अमेजिंग थी कि पीटीआई का जो इस वक्त क्राउड है या पीटीआई के लोग जो हैं, वो ऐसे लोगों को अपने अपने रैंक्स में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जो वायलेंस की, तशद्दुद की, उसकी एक मॉब अटैक्स की, या मतलब लड़ जाओ मर जाओ ये सारा कुछ कर लो, उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि नहीं, कि पीटीआई में अगर आपने रहना है और आपने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आपके पीछे पुलिस लगी हुई होनी चाहिए, आप इश्तिहारी होने चाहिए, आप मफरूर होने चाहिए, आपके घरों पे छापे पड़ने चाहिए, आप बीवी बच्चों समेत कहीं भागे हुए हो, कहीं पनाह ली हुई हो, कहीं से घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, फिर आपका क्राइटेरिया इस वक्त ये है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, तो इस पर बात करते हैं कि शफकत महमूद साहब जो हैं, उन्होंने अभी भी जाकर अपने पेपर जो हैं क्यों सबमिट करवाए हैं, उनको क्या अश्योरेंसेज है, किस साइड से है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो असद उमर की तरह वाला रास्ता क्यों नहीं ले सके, कि उन्हें फील हुआ असद उमर को कि इस पार्टी के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, जो वायलेंस और तशद्दुद की तरफ पार्टी चली गई है, या जितने लड़ाई झगड़े हो गए, चले ये सारे इनोसेंट होंगे, जिन इदारों के साथ ये लड़ाई ले बैठे हैं, सो इनके लिए मुश्किल है इनकी वापसी, फ़िलहाल मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग भी बहुत बुरे हालात से पॉलिटिक्स में वापस आए थे और दोबारा आकर उन्होंने पावर भी ली थी। सो इस पर बड़ी बात करेंगे कि शफकत महमूद साहब जो हैं, इनका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारी पार्टीज़ में रहे छोड़ कर चले गए। आखिर पे वो इमरान खान साहब के बहुत सख्त खिलाफ लिखते थे, कॉलम लिखते थे और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। फिर अचानक उन्हें क्या ऐसा हुआ कि वो खान साहब की पार्टी में शामिल हो गए, मिल के उनके एडवाइज़र टाइप बन गए, और फिर अब जब उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुश्किल में है खान साहब, तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट भी नज़र नहीं आया, उनकी तरफ से कोई अपने वर्कर्स के लिए उनके लिए कोई सपोर्ट भी नज़र आए। सो पार्टी उनसे सॉरी पार्टी उनसे बड़ी शदीद किस्म की उनसे नाराज़ है कि जनाब के वो जो हैं उन्होंने पार्टी का बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। सो मतलब कैन वन आस्क कि पार्टी इज़ जस्टिफाइड कि वो जो शफकत महमूद से जो कुर्बानियाँ या क्राइटेरिया सेट किया होता वो मांग रही थी। ये शफकत महमूद साहब जो हैं, वही वाली बात कि जब वो पावर में थे और खान साहब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे, उस वक्त तो उनको नहीं रोक सके, या उस वक्त उन्होंने फैसला नहीं किया जी मैंने पार्टी से अलहदगी इस्तेकाल लेनी है और मैंने साइड पे हो जाना है, तो उस वक्त क्यों नहीं उनको ये ख्याल आया। पार्टी के लोग ये पूछ रहे हैं। सो इस पर ज़रा एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल किस्म का, थोड़ा सा एक फेयर एनालिसिस, दोनों साइड्स को देखेंगे। एक तो इस पर बात करनी है। दूसरी बड़ी एक अहम चीज़ है, जब जस्ट गोइंग थ्रू द नॉमिनेशन पेपर्स और नाम सारे, अक्सर आप देखें कि एक एक जो लीडरान हैं, बल्कि बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने दो दो तीन तीन ये हलकों से उन्होंने वो किए हैं, उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं, तीन तीन चार चार। इमरान खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, फिर बिलावल भुट्टो को देख लें, फिर शहबाज शरीफ, सब लोगों ने मोस्टली वो, मतलब मैं, और बड़ी एक लंबी लिस्ट है जो बताई जा सकती है कि कितने कितने एक एक हलके से उन्होंने ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर उन्होंने फाइल किए हैं। अगरचे इसमें बड़ी लीगली तौर पर कोई इसमें कोई वो नहीं, इस प्रॉब्लम नहीं है कि 5 हलकों से आप इलेक्शन लड़ सकते, विच टू मी इज़ टोटली अपसर्ड, कि इसका कोई तुक नहीं बनता। ये मेरी राय है, आपकी अपनी जो भी हो, उसकी वजूहत में 2-4 बताता हूँ मैं। चले 2 हलके ठीक है, मैं 2 तक मैं मानने को तैयार हूँ। 5 को आपने क्या करना है, अगर आपने सीट एक रखनी और 4 पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं दोबारा, तो आपने उनको क्या करना होता है। आपको थोड़ी सी इसकी मैं रीज़न बता दूँ कि वाई एम अगेंस्ट इट। लास्ट आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी ये कुछ हुआ था, खान साहब ने 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा था और चार उन्होंने छोड़ दिए थे और 1 हल्का रखा था। 1 हल्के पे इलेक्शन के उस वक्त की बता रहा हूँ, उस वक्त की बात, जब 2018 की बात कर रहा हूँ। आपका मुझे नहीं पता, महंगाई, इन्फ्लेशन, जब डॉलर जो है उस वक्त आपको याद होगा 95-100 रुपये के करीब था। उस वक्त जो खर्चा था वो जनाब आपका 20 से 25 करोड़ रुपया एक ज़िमनी हल्के का इलेक्शन था। एक इलेक्शन का अगर आप कराएं ना, उसके हल्के पे, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उस पर स्टाफ होता है, उस पर सिक्योरिटी होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें बैलेट, आपके बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स, मोहरें, मतलब पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व, छापा जाता है। तो उस वक्त बताया गया था 20 से 25 करोड़
ایک حلقے پہ وہ لگتا ہے، اور مجھے یاد ہے اس وقت جن حلقوں پہ اس وقت لگے تھے، صرف عمران خان صاحب کے 4 حلقوں پہ لگا لیں، اس وقت بتایا گیا تھا تقریباً 1 بلین روپیز کا خرچہ ہوا تھا، جو 4 حلقے جن پہ دوبارہ خان صاحب کے بعد وہ ہوئے تھے، الیکشن ہوئے تھے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتے، چلیں یہ میں نے حلقے جیتے ہوئے ہیں، ان 4 لوگوں کو میری طرف سے آپ نامینیٹ کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے نواز شریف صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں، بلاول کا دیکھ رہے ہیں، باقی چیزوں کا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسی طریقے سے اگر سب کو الاؤ کیا گیا ہے جو کہ الاؤ کیا گیا ہے، تو پھر تو آپ کا جہاں پہ اس وقت 60 بلین روپیز کا خرچہ بتایا جا رہا ہے، اب وہ زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ بڑھ گیا ہو، 60 بلین روپیز کا خرچہ ہے آپ کا ایک جنرل الیکشن کرانے کا۔ اب اس کے اوپر آپ لگا لیں کہ 50 کے قریب سیٹیں تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں، چلیں جی ہم 50 نہیں کرتے، کریں جی 30 سیٹوں پہ الیکشن جو ہے نا، ضمنی الیکشن کو 30 کو ذرا دے دیں، ذرا یہ کتنے جا کے آپ کے بلینز آپ کے بنتے ہیں، اور آپ اس ملک میں بنتے ہیں جہاں پہ آپ ٹیکس، آپ کہتے ہیں ٹیکس لوگ نہیں دیتے، قرضے لے رہے ہیں، لون دے رہے ہیں، اس وقت 4000 ارب سے زیادہ سود آپ جو ہے بینکوں کو دیا جا رہا ہے، حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، اس وقت آپ نے تقریباً 100 بلین روپیز کا ٹوٹل خرچہ الیکشن پر لانا ہے، اور اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ یہی یہ سارے یہی نکلنے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہی زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ نکلیں گے، وہی نواز شریف صاحب کے، وہی عمران خان صاحب کی پارٹی کا، دیگر لوگ جنہوں نے پچھلے 15-20 سال سے دنگل لگا ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں، تو وٹنس ہوں اس کا، 2002 کے بعد میں تو پارلیمنٹ جاتا ہوں، دنگل میں نے لڑائیاں جھگڑے مار کٹایاں، کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی انٹلیکٹ، کوئی تھوڑی سی کوئی کمٹمنٹ، کوئی تھوڑا سا آپ کو لگے کہ یہ لوگ اس ملک کو مطلب ہے اسے نکال لے جائیں گے، بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے جناب مشرف کے بعد بھی دیکھ لیں، چلیں 2002 کے بعد تو ہیں نا یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں رہے، چلو جناب مشرف بیٹھے تھے جی چھوڑ دیں، 2007 کے بعد اب کی دفعہ دیکھ لیں کتنے 16 سال ہیں، آپ 3 حکومتیں بھگت چکے ہیں، 5-6 وزیر اعظم اس میں سے ہو چکے ہیں، اس میں نجوس رضا گیلانی صاحب جو راضا پرویز اشرف تھے، پھر نواز شریف صاحب تھے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی تھے، عمران خان صاحب تھے، پھر شہباز شریف صاحب تھے، اب کاکڑ صاحب ہیں، کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا پرفارم کیا، کیا وہاں پہ پرفارمنس دی، اور کیا کچھ۔ اب آپ آ رہے ہیں 100 ارب روپیہ لگا کے، 100 ارب، میں اس میں ضمنی الیکشن بھی شامل کر رہا ہوں جو بعد میں ہونے ہیں، جس میں سیٹیں چھوڑیں گے، جو 1 سے زیادہ سیٹیں ہوں گی۔ سو یہ جو آپ نے اتنا بڑا دنگل آپ نے الاؤ کر دیا ہے کہ 5-5 سیٹوں پہ، 4-4 سیٹوں پہ، 3-3 سیٹوں پہ جمع کروا دے، وائی اٹ شوڈ بی ڈن۔ مطلب اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ ہم کیا کریں، لا نہیں، باقی لا آپ نے تبدیل کر لیے تھے کہ نواز شریف صاحب کی تاحال ان کو نااہل تاحیات تھے، تو ان کو آپ نے کر لیا کہ نہیں جناب وہ کر لیں، 5 سال کے لیے ہوگی، جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہو گیا جی 5 سال کے لیے جی کر لی، وہ لا چینج ہو سکتے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ میکسیمم 2 سیٹوں پہ، آپ بڑے لیڈر ہیں جی، مان لیں 2 سیٹوں پر لڑنے کو آپ کو سیو کرنا ہے، 5-4-3 یہ کون سا تک ہے اس ملک کے لیے جہاں پہ مطلب 100 ارب روپیہ آپ نے لگانا، جس پہ میں بھی سے کہہ رہا ہوں 25-30 ارب روپیہ ضمنی الیکشن پہ لگے گا 8 فروری کے بعد۔ سو دیٹس اے ویری مطلب بوگس ایک آپ نے قانون بنایا ہوا یہ کہنے کے لیے اپنے کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے، میں 3 حلقوں سے لڑا، وہ کہ میں 5 سے لڑا، وہ کہتے ہیں میں 4 سے لڑا، میں لاہور کراچی حیدرآباد ہند سنگھ سے لڑا، بھائی آپ 1-2 کنسٹیچوئنسی جو آپ کو لگتے ہیں سیکیور ہے وہاں سے لڑ لیں، خیر یہ اپنی جگہ بنو کم ایک پوائنٹ۔ یہ شفقت محمود صاحب پہ، شفقت صاحب بیسیکلی ایک اس ڈپٹی کمشنر تھے، ڈی ایم جی افسر تھے، بیوروکریٹ تھے، ان کا آج بھی رویے جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ والا سٹائل ہے، چلیں وہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، کسی سے لڑتے بھڑتے نہیں ہیں، شاؤٹنگ نہیں کرتے، میں بڑا ان کا ناقد رہتا ہوں، میں کئی دفعہ ان پہ تنقید بھی کی، لیٹ می سے دیٹ، بٹ ہی ہیز آلویز بین ویری نائس، میرے ساتھ انہوں نے جب بھی ملے بڑے اچھے طریقے سے ملے، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی تنقید آپ پہ کرے اور میرے جیسا بندہ کر رہا ہو جو مسلسل ہی کیے رکھے تو پھر کسی کا آپ سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں کرتا، لیکن شفقت محمود صاحب کی یہ اچھائی کہ میں داد دیتا ہوں کہ مجھے جب بھی ملے ہیں کسی کمپنی میں، محفل میں، کہیں آتے جاتے اچھے طریقے سے ملیں، سو میں ان کو یہ کریڈٹ تو ضرور دیتا ہوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے کریٹکس کو اچھے طریقے سے ہاتھ ملیں، اینڈ ہی ہیز بین ویری نائس ٹو می، یہ مجھے کہنے دیں۔ ہیونگ سیڈ آل دس، اب ان کا جو رہا ہے کہ پہلے جو ان پہ تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ان کی قبلیت سے متاثر ہوئی تھی پہلے، اور وہ ان کو لے گئے تھے سینٹ میں لے گئے تھے، وہ سینیٹر بھی بنے، پھر بعد میں ان کی دوستی جو ہے اپنے فروغ لغاری صاحب سے ہو گئی، شاہد حامد صاحب تھے، پھر نجم سیٹھی صاحب تھے، پورا ایک گروپ تھا لاہور کا جنہوں نے یہ طے کیا کہ بینظیر بھٹو اور یہ جو ہیں آصف زرداری جو ہیں یہ کرپٹ ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں اور ان کی حکومت جو ہے چلتی کرنے شروع کو ان کو چلتا کریں، لہٰذا پھر انہوں نے وہ معراج خالد صاحب، وہ بھی لاہور یا لاہور کے قریب سے تھے، اس علاقے سے تھے، ان کو وزیر اعظم بنوا کے یہ تینوں چاروں جو ہیں یہ ان کے ساتھ وہ بن گئے تھے، وزیر لگ گئے تھے، شاہد حامد صاحب بھی لگ گئے تھے، یہ شفقت محمود صاحب، نجم سیٹھی صاحب بھی لگ گئے، اور بھی تھے کہ لاہور کے ہمارے یار دوست تھے، وہ بھی بن گئے تھے، بینظیر حکومت کو ڈیزالو کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہی وہ جنرل مشرف ہے
12 اکتوبر کو تو یہ شفقت محمود صاحب یہاں سے پارٹی چھوڑی انہوں نے اور اس میں شامل ہو گئے. مطلب پہلے پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی سے لغاری صاحب کے ساتھ ہے، لغاری صاحب تو پھر وہ جناب مشرف. 12 اکتوبر ہوا تو یہ وہاں پہ یہ صوبائی وزیر لگ گئے تھے پنجاب میں، ان کی گورنر صفدر صاحب تھے، ان کی کیبنٹ میں چلے گئے تھے وہاں سے. وہاں 4-5 سال انہوں نے 2-3 سال جو تھے وہ انہوں نے بھگتائے وہاں پہ، اس پہ جو ان کی گورنرشپ میں وہ کیبنٹ تھی. پھر ان کے وہاں سے جناب مشرف صاحب سے بھی اکتا آ گئے. پھر میں نے ان کو لندن میں دیکھا، وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی تو یہ بھی وہاں پر آئے تھے. تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ ایک تقریر کی تھی شفقت محمود صاحب نے، اسی جمہوریت کے حق میں کی تھی، یہاں پہ لا آرڈر کسٹمز اور آل دس اسٹف. حالانکہ وہ جناب مشرف وہ تھے جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کو توڑا تھا، ڈیزالو کیا تھا اور جیلوں میں ڈالا اور ان کی وجہ سے جلا وطنوں میں گئے. ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ جو ہیں وہ لندن گئے اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہانی ڈالی کہ جناب کہ میں تو اس وقت ایم اے ڈیموکریٹ. نواز شریف صاحب کو ضرورت تھی، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. جب شہباز شریف صاحب واپس آئے انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ کسی رول میں ساتھ رکھ لیا پنجاب میں کہ چلیں یہ باہر بیٹھیں گے تو پھر ہمارے پہ کالم لکھیں گے، تنقید کریں گے، لہٰذا ان کو بھی ساتھ لیا. وہ بھی یہی چاہتے تھے، ان کے ساتھ چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد جب وہاں پہ کام وغیرہ کر لیا تو انہیں یہ فیل ہوا کہ اب رائزنگ سٹار جو آنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، ان پہ نیوز میں بہت سارے کالم بھی لکھتے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ریسٹ از دا ہسٹری. خان صاحب کو بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے اور ان کے تمام چیزوں پہ. لیکن خان صاحب ان سے 2-4 چیزوں سے ناراض ہوئے. ایک یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ 25 مئی والا وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، لاہور سے دھرنا لے کر آ رہے تھے، لانگ مارچ آ رہا تھا، تو اس وقت شفقت محمود صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گوجرانوالہ سے درمیان میں سے وہ غائب ہو گئے تھے، کسی کے گھر میں کھانا کھاتے ان کی تصویریں آ گئی تھی اور اس پہ بھی خان صاحب ناراض ہو گئے تھے. پشاور سے آ رہے تھے کہ جب شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن اگر بعد میں بتایا گیا تو شاید انہیں اپینڈکس کا پرابلم تھا ان کو، شفقت محمود صاحب کو ہی وازنٹ ویل، سو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے ہاسپٹل چلے گئے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو جب تک بندہ مر کے نہ دکھائے پی ٹی اے والے تو یقین ہی نہیں کرتے، وہ تو ہر ایک پہ ڈاؤٹ کرتے. کوئی کہ میں بیمار ہوں، نزلہ زکام، ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا آپریشن ہو گیا، طبیعت خراب، وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں مار کے دکھاؤ، بہانے کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں. تو وہی ساری چیز جو شفقت محمود صاحب پہ بھی آئی کہ آپ نے بہانہ کر لیا، اسپتال میں جا کے لیٹ گئے تاکہ آپ کو سڑکوں پہ عام ورکر کے ساتھ کچھ نہ کھانے پڑے جو پولیس مار رہی تھی، سڑکوں پہ گھسیٹ رہی تھی، یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ سارے جلوس کو لیڈ کر رہے تھے. آپ کو پتہ پھر آپس میں بھی تو ریولریز ہوتی ہے نا ود ان دا پارٹی. سو ان کے خلاف وہ بھی ماحول بن گیا شفقت محمود صاحب کے خلاف. وہ انہوں نے اپنے آپ کو خیر وہ پیچھے کرنا شروع ہو گئے، جس کے بعد پارٹی کے رینکنگ میں وہ پیچھے گئے. رہی سے کیسا 9 مئی والی تھی، 9 مئی میں وہ کہیں نظر نہیں آئے. جب وہ خان صاحب کو ریڈ لائن ہے کراس کیا گیا تو ہم تہس نہس کر دیں گے، جو انہوں نے تہس نہس کیا بھی صحیح پی ٹی اے والوں نے، انوائزلی آئی مس سے انوائز اسٹیپ تھا ان کا. تو شفقت محمود صاحب وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے. اس کے بعد اب وہ آئے ہیں نظر آئے ہیں جب پارٹی پہ اتنے سارے چیزیں بھی ہوتی رہی، خان صاحب جیل چلے گئے، پارٹی ورکر چلے گئے، پرچے مقدمے مار دھاڑ وہ سب کچھ پتہ ہے. تو شفقت صاحب نے کہیں پہ کوئی وہ نہیں کیا، کوئی ٹویٹس بھی نہیں کیا، کوئی پارٹی کے کوئی ٹی وی شوز بھی نہیں ہے، ان پہ چھاپے بھی نہیں پڑے، پولیس نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں ہے. سو اب اس پہ اب انہوں نے ٹویٹ کیا اور بغیر اس میں کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ میں نے کوئی پی ٹی اے کی طرف سے میں نے سبمٹ کروائے ہیں یا میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے یا میں کوئی پی ٹی اے کا لوائلسٹ کھڑا ہوا ہوں میں یا نو. انہوں نے ایک آزادانہ ٹائپ دیا جس پہ کوشچن اٹھنے شروع ہو گئے کہ جناب کہ آپ جو ہے وہ ہیں، آپ کو کیسے کاغذات یہ جمع کرانے دیے گئے ہیں، باقی تو کسی کو کرانے نہیں دیے گئے تو آپ کیسے سبمٹ کروا لیں. سو لوگوں نے ڈاؤٹس کرنا شروع کر دیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں اور خان صاحب ان کو اب پارٹی میں نہیں رہے. سو ان کو اس وقت دنیا جہاں کی ٹویٹر پہ ان کو گالی دی جائے شفقت محمود صاحب کو. شفقت محمود صاحب کو قصور کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آئی بین ویری ووکل کرٹک، آئی ایم سیڈ آل دس. میں پھر کہوں گا کیا کرتے ہیں، مطلب ہے وہ جب پولیس سے لڑیں، ماریں کھائیں، گھر پہ اپنے پہ چھاپے مروائیں، اپنے بچوں کو خراب کرائیں اس عمر میں، کیوں کہ خان صاحب نے کہا ہے. کیا پالیٹکس کے لیے اس لیے آتے تھے لوگ؟ یا 9 مئی والے وہ حملوں میں وہ جاتے اور لیڈ کرتے کمانڈر ہاؤس کی طرف؟ کیا ایک پڑھی لکھی ایلیٹ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ اسی کام کے لیے آئے تھے سیاست میں؟ گوریلے تھے یہ پہاڑوں میں جنگیں لڑتے تھے، یہ کوئی مطلب فوجوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں کہ اب شہروں میں آ گئے اور لہٰذا انہوں نے گوریلا وار لڑنی ہے، انہوں نے حملے کرنے ہیں، فوج پہ کریں، جی ایچ کیو پہ کریں یا کمانڈرز ہاؤس پہ کریں؟ کیا ان پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام تھا؟ ان کی تمام پولیٹیکلی طور پر جو میں نے ان کی چیزیں تھیں آپ کو بتا دی. لیکن ہیمک سے ڈال دی، میں اسٹل فیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے. اسد عمر صاحب تھے سائڈ پہ ہو گئے کہ جائیں جی آپ جائیں اپنے میوریک کے ساتھ، اپنے گلیڈیٹرز کے ساتھ لڑیں پھریں، مار کٹائی کریں، اپنے گھر تباہ کریں، برباد کریں، کیونکہ ہم نے پالیٹکس کرنی ہے، ہمیں پاور چاہیے، ہم نے ایم پی اے بننا ہے، ہم نے ایم این اے بننا ہے، ہم نے سفیر بننا ہے، مشیر بننا ہے، وزیر لگنا ہے اور ملک پہ حکمرانی کریں. جو حکمرانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو پھر جائیں، اس کا تو یہ فارمولہ ہے، بھگتیں بل. وہ کہتے ہیں نا کہ حکمرانی کے لیے سر دینے بھی پڑتے ہیں، سر لینے بھی پڑتے ہیں. کچھ لوگ اس ماڈل پہ نہیں بلیو کرتے. اور شفقت محمود صاحب کا ماڈل ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پہ گفتگو کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے، پیسفل مینس کے ذریعے جد و جہد کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کر. 22 سال بھی تو خان صاحب نے لگایا کہ اس وقت تو کوئی حملے جھگڑے جیلیں کوئی نہیں ہوئی تھی نا خان صاحب کی. انہوں نے وہ پیسفل طریقے سے اقتدار میں آ گئے تھے، ابھی بھی آ سکتے تھے، تو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی.
तो शफकत साहब जो है इस वक्त जो बंदा इस पार्टी का अब ये बन गया है, सीवी है कि आपने मार कितनी खाई है, पुलिस के छापे कितने पड़े हैं, जेलें कितनी भुगताई हैं, गालियाँ कितनी दी हैं, आपने मफरूर कितने हुए हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए नहीं हुए, आप इस वक्त आपके घर वाले आप भागे हुए हैं, दुनिया जहाँ के घरों में लोगों के घरों में पनाह ली हुई हैं, और पुलिसें आपके वो क्या पुलिसें पंजाब में हमारे कहते हैं, पुलिसें आपके पीछे लगी हुई हैं, फिर भी आप जिंदाबाद कह रहे हैं, तो जी आप बड़े पक्के वर्कर हैं। अब ये क्राइटेरिया है तो मेरा ख्याल इस पर वाकई शफकत महमूद साहब पूरे नहीं उतरते, फिर तो ठीक किया पार्टी ने उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, और शफकत साहब ने भी ठीक किया कि उन्होंने अपने आप को पार्टी से उन्होंने डिस्टेंस कर